तारे नहीं बोला करते। सिर्फ 4 मिसरे हाजिर करते हैं और मोहब्बतों के साथ माई हजरत के हवाले करते हैं। प्यार से बोलते हैं सुभान अल्लाह। हाँ मेरी आन मेरी शान है अल्फाज का हसन। बात सच्ची है तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। और नायाब शख्सियत अल्लाह के फजल और करम से हमें हासिल हुई है यार। अपनी किस्मत पे जितना नाज करो उतना कम है, जितना नाज करो उतना कम है। ना मुफ्तियों में मुफ्ती ऐसे हिंदुस्तान के अंदर ला सकते हो, ना पीरों में ऐसा कोई पीर ला सकते हो। के भी बचे तो भी बचाए रखना, जान से के भी बचे तो भी बचाए रखना। सुन लियो आपकी पहचान है अल्फाजुल हसन। पूरा मजमा इस्तेमाल करना। खामोश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खामोश रहते हैं लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। मेरे साथ मिल के इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा अकबर मशाइख, खलीफा अकबर मशाइख, शहजादा रफीक औलिया, वारिस उलूम सदर शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलवाबार बाबकार फरमाइराम फरमाइराम वजरीन हाज़रीन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, ये दरसे हदीस शरीफ का महाना इजलास है। कोरोना वायरस के हालात की वजह से बीच में इल्तिवा रहा और फिर आज अपनी तमाम तर्जुमानियों और जलवा सामानियों के साथ दरसे हदीस शरीफ की बाबरकत और नूरानी महफिल मुनक़िद हो रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह महबूब के लोगों की काफ़ी दिनों से ख्वाहिश थी और वो ये कह रहे थे कि रात की महफिल हो रही है तो थोड़ा सा महीना 2 महीना 1.5 महीने में एक महफिल हमारी मुनक़िद हो जाए। और तो मैंने ये ख्याल किया कि लोगों की बात मान ली जाए, दिलजोई हो जाए, उस सुन्नत की हिफाजत की कोशिश की जाए। तो फिर हम यही तबारक व तआला आज दिन में वहाँ दरसे हदीस शरीफ का बड़े एहतमाम के साथ आगाज हुआ। फिर वहाँ से सफर करके कोई वहाँ के अहबाब मुहब्बीन मुताल्लिकीन की जिद में इधर आने जाने में देर होगी, जिसकी वजह से रात पहुँचने में कुछ ताख़ीर हुई, देर से आने पाया। इसीलिए इक्कीस पर देर में पहुँचा और आज जो देर से इसका आगाज हो रहा है, अमूमन इशा के बाद जल्द आगाज हो जाता है और जल्द ही इख्तिताम भी हो जाता है। बहरहाल मेरे प्यारे अजीज उलमा इकराम की जमात मौजूद है। आप इनसे पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे अल्लाह के नबी की प्यारी प्यारी अहादीस मुबारका सुनना और सुनाना कितनी अहमियत का हामिल है। मैं अभी मोहब्बत में कह रहा था कि अगर ये कहूँ तो वजह है कि अल्लाह के नबी ने खुद दरसे हदीस दिया है। भाई अल्लाह के नबी ने जो कुछ फरमाया सब हदीसी है। अल्लाह के नबी के सहाबा तशरीफ फरमा है, रसूलुल्लाह नवाज रहे हैं, तो ये दरसे हदीसी तो है। अल्लाह के नबी के सहाबा का मजमा है और सहाबा के अंदर कैसा ज़ौक़ था। मैंने रात में बुखारी शरीफ से यह हदीस सुनाई है, मैं उसका मफ़हूम बता कर रहा हूँ। बैठ जाएं फिर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
تشریف رکھیں کہ صحابہ اکرام بھی بہرحال بشری تقاضے رکھتے تھے، تو کھانا پینا بھی تھا، بچوں کی پرورش بھی تھی، معاش کی تلاش بھی تھی. تو بعض صحابہ نے آپس میں یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ آج آپ سارا دن نبی کے دربار میں رہیں اور پیغمبر کی سارا دن حدیثیں سنیں، اور میں آج کاروبار کروں گا اپنا، اور جب میں شام کو واپس آؤں تو دن بھر آپ نے جتنی حدیثیں سرکار کی سنی ہوں وہ حدیثیں شام کو آپ مجھے سنا دیں. پھر کل آپ کاروبار کو دیکھیں اور دن بھر نبی کے دربار میں رہوں گا، دن بھر اللہ کی نبی کی حدیثیں پھر ہم سنیں گے، جب شام کو آپ واپس آئیں گے تو وہ سنی ہوئی ساری حدیثیں ہم آپ کو سنا دیں گے. اللہ کے نبی کے مقدس صحابی ہیں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے ایک رفیق کو ایک لمبی حدیث سنائی اور سنانے کے بعد ارشاد فرمایا آتیناکہا بغیر شیء فقد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ اور کما قال. ہم نے اتنی بڑی حدیث تم کو فری میں سنا دی ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے لیے مدینے کا سفر کیا جاتا ہے. اور امام مالک مدینہ شریف میں بیٹھ کر رسول اللہ کے پائنٹی تشریف فرما ہو کر درس حدیث دیا کرتے تھے، اور جب سرکار کی حدیث پڑھتے تھے یوں کہتے تھے قال حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی نے یہ ارشاد فرمایا. تو محترم یہ اللہ کا فضل ہے، رسول اللہ کا صدقہ ہے. اللہ نے یہ سعادت ہمیں اور آپ کو بخشی. میں اپنی آخرت کا ایک ذریعہ سمجھتا ہوں کہ میرے گناہوں کی مغفرت، ایک گناہ کا میرے پاس ہے کیا؟ اب میرے بھائی علماء ہیں، یہ محبت کرتے ہیں، میری محبت مجھے کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن میں جیسا ہوں میں ہی میرا جانتا ہوں. آپ سب مجھ سے بہت اچھے ہیں. میں ایک اللہ کا بہت گنہگار بندہ، اس کی محبوب کا گنہگار امتی ہوں. بس یہ رب کا فضل ہے کہ مجھ جیسے گنہگاروں کو اپنی رحمت سے وہ لے باہر ہے. تو اس میں اکثر میرے تلامذہ ہیں محبین متعلق، میں سب سے گزارش کرتا ہوں یہ دنیا کی ہر فتنہ و فساد سے ہٹ کر ہم اور آپ مل کر نبی کے دین کے کام ہیں. اور سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا ارشاد یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ ہر مخالفت کا جواب ہے کام. بہت پیاری بات ہے. فرماتے تھے ہر مخالفت کا جواب ہے کام. لوگ اعتراض کریں، مخالفت کریں، آپ اللہ کی رضا تلاش ہو اور اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرتے ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے قدیم الاسلام صحابی ہیں، بولے مقدس ترین صحابی ہیں. جب حضرت انس بن مالک نماز پڑھتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نماز کی ایک ایک ادا رسول اللہ کی ادا کی نقل ہو رہی ہے. اس انداز میں نماز پڑھتے تھے. اور ایک بار اللہ کے نبی کی وصال کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا تھا. بصرہ کے پاس ایک دیہات میں جا کر آباد ہو گئے تھے. ایک عرصے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے اور کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ سب کو تو جا ہی رہا ہے. اللہ کی جو نبی کی جو نماز تھی نماز میں بھی کمی آنے لگی. یعنی رسول اللہ جس طرح نماز پڑھتے تھے تو انداز میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں ان کی تقریباً 20 سال کی عمر تھی. ایک دم نوجوان تھے اور مدینہ مشرف میں مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے.
حضرت انس بن مالک کا بڑھاپا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس جوان کی نماز سے زیادہ کسی کی نماز کو نبی کی نماز کے مشابہ دیکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے مقدس ترین صحابی ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے ورنہ میں کبھی کچھ اور کہتا، اور بہت اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے خصوصی دعائیں فرمائی تھی۔ آپ کی والدہ معظمہ حضرت ام سلیم، وہ بھی سرکار کی بارگاہ کی بڑی مقبول صحابیہ تھی۔ اللہ کے نبی کے دربار نبوت میں آ کر طرح طرح کے سوال کیا کرتی تھی اور سرکار کو جوابات سے نوازا کرتے تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سواری پر سوار تھے اور حضرت معاذ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت معاذ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور میرے سرکار نے، میں کہتا ہوں یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے۔ سرکار اپنے رسول اللہ، اللہ کی مخلوق میں جن سے بڑا حقیق کوئی نہیں، کوئی پیر ہو فقیر ہو کوئی سجادہ نشین ہو، پیغمبر کے نارائن سے جو خاک لگ جائے اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے نا۔ یہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ سرکار اپنی سواری پر بٹھا لیا، یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے۔ میں نے پڑھا ہے بخاری شریفی میں حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب باہر سے آئے، نبی کا نام سن کر ملاقات بھی نہیں تھی، اس سے پہلے جو پہچانتے نہیں تھے، ان سب علماء نے حدیث پڑھی ہے۔ آنے کے بعد مجمع میں سوال کیا، ایکم محمد، تم میں محمد توجہ چاہتا، یہ میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے توجہ چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں؟ اگر کوئی مسند لگی ہوتی، شاندار مسند ٹیک لگائے ہوتی، شاندار قالین بچھی ہوتی، سب نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے تو دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی اپنے غلاموں کے ساتھ ایسی ساتھ میں فرش پر بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسے ہمارے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ باہر کے آتے ہیں پہچان نہیں پاتے ہیں، میرے سرکار میں ایک اونچا چبوترا بنا دوں، آپ اس پر بیٹھا کریں، ہم نیچے بیٹھا کریں تاکہ دور سے معلوم ہو جائے آقا یہ ہے غلامی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھیے۔ میں ایک بات آگے اور آگے آئیے مخاطب ہونے آسانی رہے تو میں سنا رہا ہوں شریف، میں مدینہ شریف کے مشائخ کا ایک اخلاق آپ سنا، شاید ہمارے آپ سب کے کام آ جائے۔ میں مدینہ شریف میں حاضر تھا، پاکستان میں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی، مسئلے مسائل پوچھنے میں بیچارے متاثر رہے، آنے جانے لگے۔ تو ایک دن کہہ لگا فلاں جگہ میلاد شریف ہوتا ہے عربی حضرات کا، میں رات کو گاڑی لے کر آتا ہوں حضرت میلاد شریف کرتے ہیں، ہم چلے، ہم نے کہا مدینہ شریف کی میلاد شریف یہاں کے علماء یہاں کے مشائخ کی زیارت ہو جائے گی۔ خیر وہ گاڑی لے کر آئے، ذرا غور سے سنیے گا۔ میں پہنچا وہاں، ایک بہت بڑا سا حال تھا، کنارے صوفے جوائنٹ سے چل رہے ہوئے تھے کلا ایسے، اور بیچ میں ایسے خالی تھی، وہ سب مشائخ لائن سے بیٹھے ہوئے تو اس میں کچھ پڑھا جا رہا تھا۔ میں پہنچ گیا، میں نے سلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق سے میں اتنا متاثر ہوا، وہ سب نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جیسی اتنی اونچائی ہوئی جیسی یہ تخت ہے، اور مجھے زبردستی پٹا نظر بٹھا دو، آپ مہمان ہیں آپ پر یہاں پہ پریشان آئے، انہیں زبردستی کہ میں بیٹھ گیا اور پھر اتر کے نیچے بیٹھ گیا۔ ہم نے مدینہ شریف کے علماء اور مشائخ اور میں اوپر بیٹھوں گا، میں نیچے بیٹھ گیا۔ اب وہ سب پڑھا جاتا رہا، اس میں کچھ وظیفات بھی پڑھا گیا تھا، یہ آتی شریف کی بات پڑھیے، سورہ الحمد شریف کی بات پڑھیے، یہ اتنی بات پڑھیے، سب پڑھتے رہے۔ میلاد شریف ہوا، اس کے بعد میں ایک شیخ تشریف لائے جو بوڑھے سے تھے، انہوں نے سب سے زیادہ وہ بزرگ تھے، وہ دعا کے لیے آخر میں تشریف لائے۔
تو جیسے ہم ایسے بیٹھے تھے ایسے میرے بغل میں آ کے بھی بیٹھے. اللہ تعالیٰ بولا بغل میں آ کے بیٹھ گئے کہ اللہ تو ان کے لیے کوئی امتیاز کہ مسل لائی جائے اور قاعدہ سے بچھائی جائے اور سارے مشاہد ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے. اس کے بعد میں وہاں کا طریقہ یہ ملاشی ہوتی ہے تو اس کے بعد میں دسترخوان بچھا کر باقاعدہ کھانا کھلایا ایسے تو بڑھتا نہیں. جگہ جگہ دسترخوان میں 4-4 لوگ بیٹھ جائیں جو بڑے والے تھال میں بریانی اور پیچھے بڑے بڑے موٹے. ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی موٹیاں نہیں دیتی. اب کھانا شروع ہوا مجھے بھی بٹھا لیا اپنے ساتھ میں نے اور کھانا کھایا چائے پی. آپ کہاں سے آئے بھی نہیں نا میرا ہند لذات کے لیے آئے ہیں. تو وہ لوگ ہندوستانیوں سے بولی سن تھا بولنے بھی لگے بہت سے لوگ. تو ایک شہر بولے ان میں مدینہ نہ دیکھا تو کوئی بھی رہتے کھانا کھایا کھلایا مجھے پانی پلایا چائے پلائی. ایک ساتھ ایک شہر اور بیٹھے تھے انہیں سامنے تعارف کروائے کرسی پر بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو. اب دیکھیے میں کیا کچھ بھی تو نہیں ہوں میرے بھائی. ایک باہر کا چھوٹا سا مہمان کیا اس بات کا کہ تم میں شمار ہو جائے تو ہمارا بیڑا پاک ہو جائے. اب وہ ایک دم کھڑے ہو گئے مجھے سینے سے اٹھائے رہا اور دعائیں دی مرحبا 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 الحمدللہ مرحبا. تو اللہ جاننے والا میں ان مدینہ شریف کے شہر مدینہ شریف کے شہر ان مشاہد کے اخلاق سے جب میں اتنا متاثر ہوا کہ مجھے ہندوستان کی پیر یاد آ گئی.